सफ़ा नंबर 107 ही जारी है। इबारत नंबर 2। एक मरतबा बेतकल्लुफ़ अहबाब की महफिल में बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ शहाबुद्दीन पहले ही मौजूद हैं, मेरी क्या ज़रूरत रह गई। ये हवाला मतन ये इक़्तिबास चिराग हसन हसरत के मज़मून इल्हाम इक़बाल से लिए गए हैं। सियाक़ व सबक। अल्लामा मरहूम की तबीयत में ज़राफ़त का मादा बहुत ज़्यादा था। बाज़ फ़लसफ़ियाना मसाइल को भी लतीफ़ और चुटकुलों से दिलचस्प बनाते थे। इक़बाल की भक्तियों और लतीफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लतीफ़े उन्होंने सर शहाबुद्दीन के मुतल्लिक़ कहे हैं वो ज़्यादा ज़द-ए-आम हैं और इन्हें तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई है। सर शहाबुद्दीन का रंग बहुत स्याह था। एक बार वो असम्बली में स्याह सूट पहन कर आए। जब अल्लामा इक़बाल की नज़र पड़ी तो हंस के फरमाया, चौधरी साहब आज तो आप नंगे ही चले आए। स्याह रंगत पर स्याह सूट का भला मालूम नहीं होता। शहाबुद्दीन ने उसके बाद सफ़ेद सूट पहनना शुरू किया। एक बार अल्लामा ने उन्हें सफ़ेद सूट में देखा तो हंसने लगे। सर शहाबुद्दीन ने गुस्से होकर पूछा, क्यों हंस रहे हो? अल्लामा ने फरमाया, ये आप हैं या कपास के खेत में इरना भैंसा। इबारत की तशरीह। एक मरतबा अल्लामा इक़बाल अपने दोस्तों की महफिल में तशरीफ़ फरमा थे और बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हो रही थी कि चौधरी सर शहाबुद्दीन का जिक्र छिड़ गया। क्योंकि इक़बाल की ज़्यादा बप्तियाँ और लतीफ़े उन्हीं के बारे में मशहूर थे। अल्लामा साहब फरमाने लगे, मैंने आलम मिसाल में एक बुढ़िया को देखा जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। वो बहुत जल्दी में थी और वो ऐसा लगता था जैसे वो भाग रही हो। मैंने बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि तू कौन है और कहाँ जा रही है। उसने जवाब दिया, मैं ताउन की बीमारी हूँ। सफ़ा नंबर 108। शहर वालों पर मुसल्लत होने के लिए शहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मैंने सुना कि शहर में शहाबुद्दीन पहले से मौजूद है, इसलिए अब मेरी ज़रूरत बाकी नहीं रही। शहाबुद्दीन ही शहर वालों के लिए काफ़ी है। मशकी सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात लिखें। अलिफ, अल्लामा इक़बाल के घर होने वाली महफिलों का हाल लिखें। अलिफ, जवाब इसका ये अलिफ का, अल्लामा इक़बाल से मिलने हर किस्म के लोग आया करते थे। चिराग हसन हसरत लिखते हैं कि एक बार मैं और सालिक साहब अल्लामा की खिदमत में हाजिर थे। मौजू बहुत रूखा फीका था, लेकिन अल्लामा गुफ्तगू के दौरान लतीफ़े भी सुनाते थे। जब हम गए तो सूरज अभी गुरूब नहीं हो रहा था। उठे तो अच्छी खासी रात गुजर चुकी थी। कभी कभी 12 बजे तक महफिल जमी रहती थी। एक मुलाकाती जाता तो दूसरा दाखिल होता। बातें ज़्यादातर अल्लामा इक़बाल खुद करते थे, बाकी लोग सुनते थे। डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर कहते हैं कि एक रात में अल्लामा के पास मौजूद था। एक बदहवास शख्स आया और सलाम करके बैठ गया। अल्लामा ने पूछा, खाना खाया है? उसने नफीस में जवाब दिया। अल्लामा ने खाना मंगवाया और खिला दिया। हम चले गए और वो आदमी बैठा रहा। बाद में मालूम हुआ कि उसने रात अल्लामा ही के कमरे में गुजारी है। वो अपनी महफिल में न किसी से शेर सुनते थे और न सुनाते थे। सफ़ा नंबर 109। सवाल नंबर 2 या बे, यूपी के शेर सुनने और सुनाने के मामले में यूपी के शोरा का क्या तर्ज अमल है? जवाब, यूपी के शोरा शेर सुनने और सुनाने के मामले में हमेशा बेपनाह होता है। वो ख़ुद भी हर महफिल में अपने अशार सुनाते हैं और दूसरे शोरा से भी शेर सुनने का तकाजा करते हैं। जीम, सर शहाबुद्दीन कौन थे? जवाब, सर शहाबुद्दीन अल्लामा इक़बाल के गहरे दोस्त थे और पंजाब असम्बली के मेंबर थे। दाल, अल्लामा इक़बाल के उन दोस्त अहबाब के नाम लिखें जिनका जिक्र इस खाके में है। अल्लामा इक़बाल के दोस्तों में सर शहाबुद्दीन, मोहम्मद दीन तासीर, चिराग हसन हसरत, सालिक साहब, मौलाना गिरामी, अब्दुल्ला चुग़ताई, मंसर चतराल वगैरह शामिल। वाओ हे, मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बिठाया जाए। अल्लामा इक़बाल ने यह जुमला क्यों कहा? एक बार, जवाब इसका यह है कि एक बार कॉलेज के लड़के अल्लामा की महफिल में बैठे हुए थे। उनके बाल लंबे थे और उन्होंने सुर्खी पाउडर भी लगाया हुआ था। एक तालिब इल्म ने अल्लामा से कहा कि औरतों का पर्दा अब ख़त्म होना चाहिए। अल्लामा ने तालिब इल्म की तरफ देखा और फरमाया, मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बिठाया जाए। इस फिक्र में अल्लामा ने उनकी ज़नानापन पर तंज़ किया। सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 109 जारी है। इस मज़मून में अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी के जिन पहलुओं पर रोशनी डाली गई है उन पर एक तफसीली नोट लिखें। जवाब, अल्लामा इक़बाल का रंग सुर्ख व सफ़ेद जिस्म भरा हुआ, सर के बाल कुछ सफ़ेद कुछ स्याह और घुटी हुई दाढ़ी थी, मगर मुकम्मल मखमल का कुर्ता पहनते थे। घर में अक्सर तहबंद बांधते थे। बाहर निकलते तो कोट पतलून या फ्राक के साथ शलवार
اور پگڑی کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی محفل میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے، سنجیدہ گفتگو میں بھی لطیفوں اور چٹکلوں کا پیبند لگاتے تھے۔ زیادہ تر وہ بولتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ ان کے مکان کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، ہر شخص ان سے مل سکتا تھا۔ وہ سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے، وہ بہت کم کھانا کھاتے تھے، مگر جو کھاتے تھے اچھا اور لذیذ ہوتا تھا۔ رات کو نمکین کشمیری چائے پیتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر 2-3 قسم کے سالن ضرور موجود ہوتے تھے۔ وہ کباب اور پلاؤ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں شبدیگ کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ پھلوں میں انہیں آم بہت مرغوب تھے۔ آموں سے بھرے تھال لوگوں کو کھلاتے تھے۔ صفحہ نمبر 110۔ اور خود بھی مزے سے کھاتے تھے، ساتھ ساتھ لطیفے بھی سناتے رہتے تھے۔ عام طور پر پنجابی زبان بولتے تھے۔ وہ ڈیل ڈول بزاقت اور حرکات و سکنات سے شاعر نہیں لگتے تھے، نہ اپنا شعر کسی کو سناتے، نہ دوسروں سے شعر سنتے تھے۔ صفحہ نمبر 110۔ طبیعت میں ظرافت بہت تھی، خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی لطیفوں سے دلچسپ بناتے تھے۔ سر شہاب الدین سے متعلق سینکڑوں لطیفے تاریخی اہمیت کے عمل ہیں۔ نماز روزے کے پابند تھے، روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ عشق رسول نے ان کے دل کو گداز کر دیا تھا، رسول اللہ کا نام سن کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ الف، ان دنوں نمک کی ڈیش زوروں پر تھی۔ ان دنوں نمک کی ستیاگرہ زوروں پر تھی، ستیاگری زوروں پر تھی۔ بے، موضوع روکھا پھیکا مگر بیچ بیچ میں ڈیش بھی ہو جاتے تھے۔ موضوع روکھا پھیکا مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہو جاتے تھے، خالی جگہ میں آئے گا لطیفے۔ جیم، وہ جاڑے میں بڑے شوق سے ڈیش پکواتے تھے، وہ جاڑے میں بڑے شوق سے شبدیگ پکواتے تھے۔ علامہ اقبال عام طور پر ڈیش بولتے تھے، علامہ اقبال عام طور پر پنجابی بولتے تھے۔ علامہ اقبال کے مطابق شاعروں نے شاعری کو ڈیش کر ڈالا، علامہ اقبال کے مطابق شاعروں نے شاعری کو غارت کر ڈالا۔ سوال نمبر 4، میں اساتذہ کے عنوان پر کم از کم میرے اساتذہ کے عنوان پر کم از کم 400 الفاظ کا مضمون تحریر کریں، روزمرہ کا خیال رکھیں اور محاورات استعمال کریں۔ صفحہ نمبر 111۔ میرے اساتذہ، ایک مسلمان کے لیے والدین کے بعد اساتذہ سب سے زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں اور اساتذہ روحانی۔ اسی نسبت سے اساتذہ کا روحانی ماں باپ ہونا اور ان کا درجہ باپ سے کسی طرح کم نہ ہونا، والدین سے کم نہ ہونا ثابت ہے۔ میرے پہلے استاد میرے والد صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ چند فارسی کی کتابیں پڑھائیں، جن میں گلستان سعدی اور بستان سعدی شامل ہیں۔ ان 2 کتابوں کے پڑھنے سے میں فارسی زبان سیکھ گیا، جس کا سیکھنا اردو زبان سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب میں پرائمری اسکول میں تھا اور اول اعلیٰ میں پڑھ رہا تھا تو میرے پہلے استاد غلام حیات صاحب تھے، جو بہت دیندار اور ذہین آدمی تھے۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے تھے، ان کے غصے میں شفقت اور مار میں پیار ہوتا تھا۔ پرائمری اسکول کے ایک اور استاد میران شاہ صاحب کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اسکول کے ہیڈ ٹیچر اور جماعت چہارم کے فر ماسٹر تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کبھی اسکول سے غیر حاضر ہوئے ہوں۔ صبح سویرے اسکول میں موجود رہتا اور طلباء کی طلباء کی کڑی نگرانی کرتے۔ وہ بہت کم گو، شریف اور متین طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ طلباء کے گھر کا کام ضرور چیک کرتے، اس لیے تمام لڑکے ان سے ہمیشہ ڈرے رہتے تھے اور تیار ہو کر کلاس میں آتے تھے۔ جب میں ہائی اسکول میں داخل ہوا تو جماعت پنجم میں ہمارے فار ماسٹر قدر گل بابا تھے۔ انہیں لوگ بابا استاد کہتے تھے۔ وہ بہت غصیلے اور سخت آدمی تھے، سبق کے معاملے میں کسی سے رعایت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک اور استاد سید اکبر صاحب تھے، جو ہمیں ریاضی پڑھاتے تھے۔ وہ طلباء کے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ ان کی کلاس شروع ہوتے ہی کلاس میں خاموشی چھا جاتی، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کلاس کو چپ لگ گئی ہو اور کلاس میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ان کے علاوہ ذاکر صاحب، فضل خالق صاحب، موسیٰ خان صاحب اور میاں عمر صاحب کے ساتھ جبار صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں ان سب کو اپنے روحانی باپ کے برابر سمجھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 111 ہی جاری ہے۔
ان میں سے جو زندہ ہیں خدا ان کو خوش و خرم رکھے اور صحت دے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ نے جوارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اب صفحہ نمبر 112 شروع ہو گیا، صفحہ نمبر 112، سوال نمبر 5 اور صفحہ نمبر 112۔ درجہ بالا اسمی جملوں میں استعمال ہونے والے تمام حروف سے دو دو جملے بنائیں۔ تابع اسمی جملے: نمبر 1، میں چاہتا ہوں کہ عامر میرا دوست بن جائے۔ 2، بجلی کے تار کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو جھٹکا لگ جائے۔ 3، میری خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ لاہور جائے۔ 4، وہ بہت پھرتیا ہے کیونکہ وہ ایتھلیٹ ہے۔ وہ بہت پھرتیلا ہے کیونکہ وہ ایتھلیٹ ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرا دوست ہے۔ 6، وہ ہمیشہ افسردہ رہتا ہے کیونکہ وہ تنگ دست ہے۔ 7، میں نے جمال کو ڈانٹا اس لیے کہ وہ شریر ہے۔ اور 8، شیر کے پنجرے کے قریب نہ جاؤ، ایسا نہ ہو تجھ پر حملہ۔ سبق طاہر لاہوتی اور اس کے مصنف ہیں فارق بخاری۔ مشکل الفاظ اور معنی: محال یعنی ناممکن، سجادہ نشین یعنی گدی نشین، چھلاوا یعنی غول بیابانی، حشر یعنی قیامت، برا جمان ہونا، تشریف فرما ہونا، طلسمی جادوئی۔ صفحہ نمبر 113، الفاظ معنی جاری ہیں۔ پھبنا یعنی سجنا، بانک پن یعنی بے خوابی، بے خوفی یا بے باکی، برگد ایک درخت کا نام، زمہریر یعنی ٹھنڈی دوزخ، گمبھیر گھنے، شاک دکھ، دائمی مفارقت ہمیشہ کی جدائی، دندی یعنی مستی، گور یعنی پشاور کا قبرستان، اور گور ویسے بھی قبرستان کو کہتے ہیں، صرف پشاور کا قبرستان نہیں ہے بلکہ گور ہوتا ہی قبرستان ہے۔ خرامہ حشاش بشاش، مسحور سحر زدہ، مبتدی شاگرد، جنم دیا پیدا کیا، بھارت سبھا بھارت کی مجلس، عمر خیام فارسی کے مشہور شاعر، مجذوب خدا استرویش، خدا پرست درویش، جید زبردست، طاہر لاہوتی ذات الہی کا عالم، منطق علم دلیل، عتق پیچیدہ مشکل، منجے ہوئے تجربہ کار، حلاوت مٹھاس، رکھ رکھاؤ سلیقہ، وسیع المشرب زیادہ پینے پلانے والا، اکھڑنا تبدیل ہونا، کنا لگانا، بزلہ سنچ ہنستے ہنسانے والا، رسیہ شوقین، چاٹ ذائقہ، نوک جھونک مخالفانہ گفتگو، پیش خیمہ بنیاد، تند مزاج سخت طبیعت والا، پارا چڑھنا غصہ ہونا، دبک جانا یعنی نرم پڑنا، چہلیں کرنا یعنی مذاق کرنا، ترویج ترقی یا پھیلاؤ، سنگت ملاپ، کورے یعنی نابلد، رہنے منت زیر بار احسان۔ صفحہ نمبر 114، کرتا دھرتا یعنی کام کرنے والا، فروگزاشت نظر انداز یا بھول جانا، نانا ناتا یعنی رشتہ یا تعلق، جھاڑ یعنی ڈانٹ ٹپٹ، لغزش یعنی غلطی یا قصور، بے جوڑ یعنی بے ترتیب، خجل یعنی شرمسار شرمندہ، نہج پہلو، طفل یعنی بچہ، منہمک یعنی معروف یا مصروف ہونا، سونپنا یعنی حوالہ کرنا، منجانے یعنی چلانے، جتن کوشش یا محنت، حریف مد مقابل، چشمک یعنی حسد، ٹھنی رہنی مقابلہ ہونا، چڑھانا غصہ دلانا، کھپانے شرمندہ، منقبت اولیاء اللہ کی مدح یا تعریف، مجادلہ لڑائی جھگڑا، گل افشاں رنگین، دیدنی دیکھنے والی، اور روح فرسا غمناک۔ صفحہ نمبر 114، اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، ضیاء صاحب اور ان کے ساتھی عبد الودود قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ضیاء صاحب بڑی محفل میں اس پر برسنے لگتے۔ حوالہ متن، یہ اقتباس فارق بخاری کے مضمون طاہر لاہوتی سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: صوبہ خیبر پختونخوا میں جدید اردو ادب کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا۔ یہ ادارہ ضیاء جعفری اور قمر صاحب کی مثالی دوستی کی یادگار ہے۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک جبین عاجز، امیر انور ضیائی، مثمر تاتاری، جگر کاظمی اور خالص مکی شامل تھے۔ ضیاء صاحب کی شخصیت
مختلف رنگوں کا مجموعہ تھی، صفحہ نمبر 115۔ اردو فارسی دونوں زمانوں کے ربائی میں وہ نام کمایا کہ خیام سرحد کہلائے۔ صوفی منش ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے روشن خیال اور پیلیں پلانے والے آدمی تھے۔ وہ ہر موضوع پر بول سکتے تھے۔ شعر و ادب اور سیاست، آرٹ اور صحافت پر بولتے بولتے اچانک حق ہو کا نعرہ لگا کر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ اسی وجہ سے ہم سب انہیں تائے لاہوتی کہہ کر پکارتے تھے۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی ظرافت کا پیوند لگاتے تھے۔ عبارت کی تشریح، صفحہ نمبر 115 جاری ہے۔ ضیاء جعفری اور قمر صاحب جگری دوست تھے۔ ان کی دوستی ضرب المثل بن چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ دونوں کو شعر و ادب سے لگاؤ تھا اور تصوف سے بھی دونوں کو دلچسپی تھی۔ سیاست میں بھی وہ دونوں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے کرتے جب وہ سیاست پر آتے تو بدمزگی ضرور پیدا ہوتی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف تھے۔ دونوں کے سیاسی نظریات مختلف تھے۔ ان کا سیاسی بحث و مباحثہ اکثر لڑائی کی بنیاد بنتا۔ سیاسی گفتگو میں انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی قائل نہیں کیا تھا۔ گفتگو کے آخر میں ضیاء صاحب آپس سے باہر ہو جاتے اور لوگوں کی موجودگی میں قمر صاحب کو برا بھلا کہتے۔ عبارت نمبر 2، دائرہ ادبیہ میں ضیاء اور قمر کے علاوہ دو بزرگ شخصیتیں جگر کاظمی اور خالص مکی تھے کہ ان دونوں کی تلواروں کو انہوں نے بڑے سلیقے سے میان میں رکھا تھا۔ یہ عبارت حوالہ متن، یہ عبارت فارغ بخاری کے مضمون تائے لاہوتی سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق، ضیاء صاحب دائرہ ادبیہ کے صدر اور قمر صاحب ناظم اعلیٰ تھے۔ استاد ہونے کے ناطے میں نے ضیاء صاحب سے بتکلف ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ بحیثیت سید وہ میرا احترام کرتے تھے، لیکن ذرا سی غلطی پر ڈانٹ بھی دیتے۔ نثر لکھنے کا فن میں نے قمر صاحب سے سیکھا اور وہ مجھے شاعروں کی روداد لکھواتے، زبان، روزمرہ اور محاورہ کی غلطی کی نشاندہی کرتے، ذرا سی بے احتیاطی پر برس پڑتے۔ صفحہ نمبر 116۔ کبھی بے جوڑ لباس پہن کر نہیں آیا کرتے تھے تو مذاق شرمسار کرتے۔ قمر صاحب نے تھوڑے عرصے میں مجھے ادبی ماحول سے متعارف کرایا اور لائبریرین بنا دیا۔ پھر اگلے سال نائب ناظم کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی۔ اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کے لیے مجھے سخت محنت کرنا پڑی۔ عبارت کی تشریح، ضیاء جعفری اور قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے بانی اور رواں تھے، لیکن ان دونوں کے علاوہ اور بھی یگانہ روزگار لوگ اس دائرے میں شامل تھے جن کی موجودگی نے دائرہ ادبیہ کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ان میں دو نامور بزرگ جگر کاظمی اور خالص مکی تھے۔ ان دونوں کو دائرے کی سرپرستی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ دونوں بزرگ اردو اور فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں پیشہ ورانہ رقابت رہتی تھی اور ایک دوسرے پر چوٹ کرنے اور نیچے دکھانے میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ساتھ ایک ادارے میں کام کرنا شیر اور بکری کو ایک ساتھ باندھنے کے مترادف تھا، لیکن ان دو ننگی تلواروں کو ضیاء صاحب نے بڑی حکمت و تدبیر سے ایک ہی میان میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے کیوں تشبیہ دی؟ جواب، شاہی باغ پشاور کے مغربی کونے میں برگد کا جو پرانا درخت موجود تھا، اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے تھے۔ درخت کے تنے میں بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر تھکن دور کرتے تھے اور سردیوں کی یکبستہ ہواؤں سے بچنے کے لیے اس درخت کے نیچے پناہ لیتے تھے۔ فارغ بخاری نے ضیاء جعفری کو اس درخت سے اس لیے تشبیہ دی کہ ضیاء صاحب کا بڑھاپا بھی ان کے دوستوں، احباب اور شاگردوں کے لیے اس سایہ دار بوڑھے برگد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ سوال، ضیاء جعفری کا گھر کہاں واقع تھا؟ جواب، صفحہ نمبر 117۔ ضیاء جعفری اور عبد الودود قمر دائرہ ادبیہ کے بانی تھے۔ ان کے علاوہ جگر کاظمی اور خلاص مکی بھی اس کے سرپرست تھے، جو شاعر اور ادیب وقتاً فوقتاً دائرہ ادبیہ کے اجلاس و نشستوں میں شرکت کرتے تھے۔ ان میں محمود سرحدی، نذیر مرزا، برلاس، مسعود انور شفقی، خاطر غزنوی، احمد فراز، محسن احسان، مظہر گیلانی، فرید عرش، مجید شاہد، شیخ ثناء اللہ عاجز اور مزمر تاتاری شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امیر حمزہ شنواری، حکیم عباسی، خالد رام پوری، زیڈ اے بخاری اور قمر سرحدی بھی کبھی کبھار آتے تھے۔ دائرہ ادبیہ
زیڈ اے بخاری اور عبد الودود قمر کون تھے؟ اگلا سوال ہے زیڈ اے بخاری اور عبد الودود قمر کون تھے؟ عبد الودود قمر ادبیہ دائرہ ادبیہ کے منتظم اعلیٰ تھے، شاعر و ادیب تھے، روزنامہ انگار کے نائب مدیر بھی تھے۔ اگلا سوال ہے قمر صاحب دائرہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے شاگردوں کی تربیت میں سختی برتتے تھے اور اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ خدا ایسی سختی اور غرور گزاشت پر شاگردوں کو ڈانٹتے تھے۔ ذرا سی سختی اس الفاظ میں، اس کتاب میں اصل میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں جملوں کی، الفاظ کی، اس لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ایسی کوئی غلطی سامنے آئے گی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اور اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے، ذرا سی سختی اور فروگزاشت پر شاگردوں کو ڈانٹتے تھے۔ جو شاگرد بے جوڑ لباس پہن کر آتے ان کو مذاق میں شرمسار کرتے تھے، محفل میں اٹھتے بیٹھتے بات کرتے اور پڑھنے کے آداب بھی سکھاتے تھے۔ اگلا سوال ہے شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے؟ جگر کاظمی اور خالص مکی دائرہ ادبیہ کے سرپرست اور اردو فارسی زبان کے بڑے شاعر تھے۔ صفحہ نمبر 118۔ فارغ بخاری کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پیشہ ورانہ رقابت موجود تھی۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ جگر صاحب کہتے کہ میں بڑا شاعر ہوں اور خالص مکی اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے تھے۔ صفحہ نمبر 118 جاری ہے۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں۔ الف ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں ڈیش بند کرنا بھی محال تھا۔ خالی جگہ میں لگے گا ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں سمندر میں بھی بند کرنا محال تھا۔ بے محفل اس کی طلسمی خوشبو سے ڈیش لگتی۔ خالی جگہ میں لگے گا محفل اس طلسمی خوشبو سے مہکنے لگتی۔ جیم جب میں نے ڈیش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں۔ ضیاء جعفری روشن خیال اور ڈیش تھے۔ ضیاء جعفری روشن خیال اور وسیع المشرب تھے۔ در حقیقت مجھے قلم ڈیش قمر صاحب نے ہی سکھایا۔ در حقیقت مجھے قلم پکڑنا قمر صاحب ہی نے سکھایا۔ سنجیدہ گفتگو بھی ان کی رگ ظرافت ڈیش اٹھتی۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی ان کی رگ ظرافت پھڑک اٹھتی۔ تو خالی جگہ میں لگے گا پھڑک اٹھتی، پھڑک۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور الزبائی ترتیب سے لکھیں۔ نظم و ضبط، مشاعرہ، مقالات، تلخ کلامی اور جاذبیت۔ اب اس کی جو ترتیب ہوگی الزبائی ترتیب، اس میں اعراب ہم لگائیں گے اور اس ترتیب سے پھر لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 119 تلخ کلامی یعنی تے کے اوپر زبر، پھر لام، پھر خے، پھر کاف کے اوپر زبر، پھر لام کے اوپر زبر، اور پھر جو آگے میم ہے اس کے نیچے زیر، تو یہ بن جائے گا تلخ کلامی۔ اگلا لفظ جاذبیت، تو یہ ہوگا جیم الف جا اور جیم کے اوپر زبر، زال کے نیچے زیر، پھر آگے بے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر شد، اور پھر آگے 3 یعنی جاذبیت۔ پھر آگے مقالات، تو میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، پھر آگے لام کے اوپر زبر، اور پھر تے یعنی مقالات۔ پھر آگے مشاعرہ، میم کے اوپر پیش، شین الف شا، شین کے اوپر زبر، عین کے نیچے زیر، پھر رے کے اوپر زبر، اور پھر ہے یعنی مشاعرہ۔ نظم و ضبط اس پر اعراب اس طرح لگے گی نون کے اوپر زبر، پھر زال، پھر میم، پھر واو، پھر زواد کے اوپر زبر، پھر بے کے اوپر زبر، اور پھر توئے یعنی نظم و ضبط۔ صفحہ نمبر 119 جاری سے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل جملوں میں مناسب مقامات پر رموز و اوقاف لگائیں۔ صفحہ نمبر 119 الف عمران خان نے جو پاکستان کا نامور فرزند ہے کینسر ہسپتال بنایا۔ تو رموز و اوقاف اس طرح لگیں گے کہ عمران خان نے بریکٹ شروع جو پاکستان کا نامور فرزند ہے بریکٹ بند کینسر ہسپتال بنایا، یعنی بریکٹ کے اندر جو پاکستان کا نامور فرزند ہے یہ چیز آئے گی اور بریکٹ بند ہو جائے گا، اس کے آگے آئے گا کینسر ہسپتال بنایا۔ بے جھیل سیف الملوک تک جو سارا پہاڑی علاقہ ہے سفر آسان نہیں ہے۔ یہ ہوگا جھیل سیف الملوک تک، پھر بریکٹ شروع جو سارا علاقہ پہاڑی ہے بریکٹ بند سفر آسان نہیں ہے۔ جیم سنو کیا تم میری مدد کرو گے؟
सुनो, फिर अलिफ की तरह, अलिफ एक लगाएंगे, उसके नीचे एक नुक्ता होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दाल, माशाल्लाह कितनी ज़हीन बच्ची। फिर ये तरह लिखा जाएगा माशाल्लाह, उसी तरह अलिफ और उसके नीचे एक नुक्ता, कितनी ज़हीन बच्ची है। ये तौसीफ़ी जुमला है, तारीफ़ी जुमला है। फिर आगे है, बच्चे बोले मामू जान आ, ये होगा बच्चे बोले कामा मामू जान आ गए। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल जुमलों को कवायद के मुताबिक दुरुस्त करें। अलिफ, नीज़ शायर का नाम भी लिख, तो ये होगा और शायर का नाम भी लिखें, नीज़ नहीं होगा। बे, हमारा घर शहर में वाक़ है। ये जुमला जो है ये कवायद के मुताबिक इस तरह दुरुस्त होगा कि हमारा घर शहर में वाक़ है। हमारा घर शहर में वाक़ है, वाक़या है नहीं होगा, बल्कि होगा हमारा घर शहर में वाक़ है। वाक़या जो होता है वो कोई कहानी होती है, कोई बात होती है, वाक़या। ये वाक़े और वाक़या में फ़र्क है। ये लफ्ज़ होगा वाक़े, यानी वहाँ मौजूद है। जीम, बुज़ुर्गों की बात को गौर से सुनो। जीम, ये सही इस तरह होगा, बुज़ुर्गों की बात गौर से सुनो, को नहीं आएगा, बुज़ुर्गों की बात गौर से सुनो। दाल, तुम कब वापस लौटोगे, ये होगा तुम कब वापस आओगे। हे, तुमने क्यों शोर डाला है, ये कवायद के मुताबिक जुमला इस तरह ठीक होगा, तुमने क्यों शोर मचाया है, डाला नहीं है बल्कि शोर मचाया। फिर दाल, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, जुमला कवायद के मुताबिक इस तरह ठीक होगा, मैं आपका बेहद शुक्र गुजार हूँ। सफ़ा नंबर 120। सवाल नंबर 6, इस सबक में से मुहावरात और मुरक्कबात की निशानदेही करें। जवाब, नंबर 1, मुहावरात, मुहावरात इस सबक, घुल मिलना, मुंह तकना, चार चांद लगाना, फिक्रा कसना, पेचोताब खाना, जान छिड़कना, पारा चढ़ जलना जाना, फलना फूलना और कसर उठा न रखना। ये इस सबक में ये मुहावरात। मुरक्कबात इस सबक, नंबर 1, इल्म व अदब, हरकत व कामा, हरकत व सकनात, कामा ज़बान व अदब, ये मुरक्कबात हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से जो मिल के बनते हैं उनको मुरक्कब कहते हैं। इल्म व अदब, इस जो सबक, इस पूरे सबक के अंदर जो मुरक्कबात हैं वो ये हैं, इल्म व अदब, हरकत व सकनात, ज़बान व अदब, रोज़मर्रा और मुहावरा, सुर्ख व सफ़ेद, इंदी व सरमती, बाग व बहार, मोहब्बत और खुलूस, मुरक्कबात अतफ़ी। आगे हैं जी, बटाला शरीफ की गद्दी, दायरा अदबिया के सदर, खैबर मेल के मालिक, अदबियात सरहद की तारीख़, गोर गठड़ी के दरवाज़े, दायरा अदबिया, ख़याम सरहद, असातिज़ाए फ़न, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। अब आगे देखते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, बुज़ुर्गाना शफ़क़त, वसी रक़बा, तिलिस्मी खुशबू, यकबस्ता फ़ज़ा, यकबस्ता फ़ज़ा, बूढ़ा बरगद, शायराना माहौल, खूबरू, नौजवान, दिल आवेज़ शख्सियत, ज़ाहिद खुश्क, सदाबहार फूल। ये है मुरक्कब तौसीफ़ी जिनमें कोई तारीफ़ की जाए, किसी चीज़ की, किसी शख्स की, किसी शहर की तारीफ़ की जाए या किसी बात की, तो उनको कहते हैं मुरक्कब, उन अल्फाज को, उन जुमलों को कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी।